अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ गिलानी और प्रोग्राम है राह हक। आज हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक थोड़ी सी बात कर लें। कुछ दोस्तों ने सवाल किया है कि ये कुरान का तर्जमा हम कहाँ से ले रहे हैं। तो वैसे तो आपको मार्केट में काफ़ी सारे मिल जाएंगे लफ्ज़ी तर्जमे के साथ, लेकिन मेरे पास जो 3 नुस्खे हैं, एक डॉक्टर फ़रद हाशमी का है ये कुरान का लफ्ज़ी तर्जमा, और ये काफ़ी बेहतर है। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब आप ख़ुद से पढ़ें तो आप कोशिश किया करें कि आप बदल बदल के पढ़ा करें ताकि आपको समझ आ जाए। अगर कोई 19-20 का सारों में फ़र्क है, इससे ज़्यादा नहीं है, 19-20 का फ़र्क होगा सब में, लफ्ज़ी तर्जुमा में। तफसीर में बहुत बड़ा फ़र्क है। या फिर जब आप बामहावरा तर्जमा पढ़ते हैं उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। तो लफ्ज़ी तर्जमे में मार्जिन नहीं होता उनके पास ज़्यादा तब्दीली करने का, फिर भी 19-20 का फ़र्क होता है, वो भी निकल जाता है अगर आप लफ्ज़ी तर्जमे मुख्तलिफ पढ़ते रहें। दूसरा ये भी अच्छा है, कुरान आसान तहरीक वाले हैं, ये मौलाना सैयद शबीर अहमद साहब हैं, ये भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और लेकिन जिसको हम पढ़ रहे हैं वो हाफिज़ नज़र अहमद साहब का है, जो कि मुतफ़क्का अलैह है, और मेरे ख़्याल से या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके लिहाज से ये बेहतरीन तर्जुमा है। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ में शक हो कि इसका कोई और लफ्ज़ का तर्जुमा और भी हो सकता है या इसके और मीनिंग भी हो सकते हैं, तो आप दूसरे तर्जुमों के वाले कुरान जो हैं उनसे आप देख सकते हैं उस लफ्ज़ का मतलब कि दूसरे साहिब ने क्या कहा हुआ है। तो मैं भी आपको जो फ़र्क मिले वो चंद एक 2-4 मकामात पर, ज़्यादा 6-7 मकामात पर आपको फ़र्क मिलेगा। वो भी अगर आप गौर करें तो वो बामैनी लफ्ज़ों की फ़र्क होगा, उसने कुछ और किया, उसने कुछ और किया, लेकिन इतना मार्जिन नहीं है लफ्ज़ी तर्जमे में तर्जमा करने वाले के लिए कि वो अपनी कोई सेंस इसमें डाल सके। इसीलिए लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा कुरान के करीब तरीन है। सबसे तो बेहतर ये है कि आप अरबी सीख लें, कुरानिक अरबी सीख लें। अगर वो मुमकिन नहीं है तो फिर आप लफ्ज़ी तर्जमा कोशिश करें। और मेरी रिकमेंडेशन है कि हाफिज़ नज़र अहमद साहब को जो है आप पढ़ लें। और ये मुतफ़क्का अलैह हैं जी, तीनों मसलक के उलमाए कराम के, अहले सुन्नत वल जमात के, देवबंद के और बरेलवी और अहले हदीस हज़रात के, सब के मुतफ़क्का अलैह हैं। और मेरा ख़्याल है कि दर्स निज़ामी में भी यही पढ़ाया जाता है। तो आप देख लें कि, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं का पढ़ें, मेरी रिकमेंडेशन तो है, लेकिन आपको जहाँ आपकी सेंस बिल्ट हो रही हो आप उसको पढ़ें, लेकिन काउंटर करने के लिए कि आप ठीक पा रहे हैं दूसरा भी पढ़ लिया करें। तो चलें आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सूरह बकरा हम पढ़ रहे थे। सूरह बकरा आयत नंबर 188 तक हमने पढ़ा था और आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और आपसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात की है, और आपसे नए चांद के बारे में पूछते हैं, आप कह दें ये लोगों के लिए हज के लिए पैमाना औकात है। लोग हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि नए चांद का जो ताल्लुक़ हज से बनता है, हज से मुतल्लिक हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह बड़े बड़े अमाल बता रहा है कि मुसलमान बनने के बाद आप मोमिन कैसे बनते हैं। उस सिलसिले में आज हम हज को डिस्कस करेंगे। वो आपसे नए चांद के बारे में पूछते हैं, आप कह दें ये लोगों के लिए हज के लिए पैमाना औकात है, और नेकी ये नहीं कि तुम घरों में आओ इनकी पुश्त से, बल्कि नेक वो है जो परहेज़गारी करे और घरों में इनके दरवाज़ों से आओ। पिछला रमज़ान का ज़िक्र थोड़ा सा भी चल रहा है, तो उसमें ये था कि लोग जो है अरब में एक रवायत बनी हुई थी कि रोज़ों के दिनों में, रमज़ान में, वो दरवाज़ों के सेंटर दरवाज़े से, मेन दरवाज़े से दाखिल नहीं होते थे, पीछे से दाखिल होते थे अपने घरों में और अपनी बीवियों के साथ
وہ ملتے تھے۔ تو اللہ نے راتوں کو، رمضان کی راتوں کو اپنی بیویوں سے ملاقات کی اجازت دے دی اور کہا کہ اپنے گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، اور تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے بڑا سمپل کہ ان لوگوں سے، اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو۔ ابھی لڑائی ضروری نہیں ہے کہ تلوار کے ذریعے ہو، آپ کی بحث ہو، وہ جو 3 باتیں ہیں کہ اگر آپ بری بات دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، نہیں تو دل میں برا جانو، تو یہ یہاں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ جب تم اللہ کے راستے میں کوئی چل رہے ہو اور تم بری بات دیکھو تو تم لڑو اور زیادتی نہ کرو۔ لڑو سے مراد کہ زبان سے لڑو، ہاتھ سے لڑو، اگر تم دیکھتے ہو کہ تم ہاتھ سے روکنے کی پاور رکھتے ہو تو پھر وہ کرو، نہیں تو زبان سے کرو، نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو۔ لیکن جب تم زبان سے اور ہاتھ سے لڑ رہے ہو تو ایک لیول سے زیادہ زیادتی نہیں کرو، ایک لیول سے آگے نہیں جاؤ۔ اور بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور انہیں مار ڈالو جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ تو معاملہ اگر قتال پہ آ گیا ہے، معاملہ اگر جنگ پہ آ گیا ہے، معاملہ اگر لڑائی پہ آ گیا ہے، تو لڑائی کے میدان میں ان کو مار ڈالو جہاں پہ تم ان کو پاؤ، اور تم ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ بن رہا ہے کہ جب جنگ کا میدان ہو تو تم ان سے بھرپور طریقے سے لڑو، اور اپنے علاقے کی، اپنی بستیوں کی، اپنے گھروں کی، اپنے ملک کی، اپنی ایمپائر کی حفاظت کرو۔ اگر وہ تمہارے علاقوں میں گھس آئے ہیں اور بستیوں اور شہروں پہ قبضہ کر لیا تو تم ان سے لڑو اور ان کو وہاں سے باہر نکال دو۔ اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے، تو تم ان کو مارتے وقت، ان کا قتل کرتے وقت، قتال جب ہو رہا ہو، قتال ہوتا ہے مارنا یا مر جانا، تو قتال کے وقت تم پیچھے مت رہو، تم بڑھ کے ان کو قتل کرو۔ کیوں؟ اور شرمندہ نہیں ہونا اور شرم نہیں کرنی کہ تم قتل کر رہے ہو اللہ کی راہ میں، اس کے علاوہ نہیں۔ تم اللہ کی راہ میں قتل کر رہے ہو اس لیے کہ وہ فتنہ پھیلانے آئے ہیں، وہ فساد پھیلانے آئے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے وہ جو فتنہ اور فساد پھیلانے آئے ہیں وہ بڑا جرم ہے، قتل اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ تو اگر وہ فتنہ اور فساد کے لیے آئے ہیں تو ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے، اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں۔ تو مسجد حرام کے ارد گرد لڑائی منع ہے، حرم ہے وہ۔ حرم ہمارے پاس 2 ہیں، مکہ اور مدینہ والا۔ تو حرم کی حدود میں لڑائی اور کشت و خون منع ہے، لیکن اس صورت میں منع ہے کہ اگر وہ نہیں لڑ رہے، اگر وہ تم سے لڑ پڑے ہیں حرم میں، تو یہ نہیں ہے کہ تم نے کھڑے ہو کے قتل ہو جانا ہے، تم نے مار کھا لینی ہے، پھر تم ان سے لڑو، لیکن شروع مت کرو، اوائڈ کرنے کی کوشش کرو، اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں۔ پس اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان سے لڑو۔ اسی طرح سزا ہے کافروں کی، اللہ اسی طرح سزا دیتا ہے کافروں کو۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ لڑائی سے باز آ جائیں، اگر وہ پیچھے ہٹ جائیں، اگر وہ ہتھیار ڈال دیں، اگر وہ سرنڈر کر دیں، تو اللہ کہتا ہے کہ تم بھی باز آ جاؤ اور تم لڑائی بند کر دو، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو پھر تمہارے پہ فرض ہے کہ ان کا قتل نہیں کرو، اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے۔ تو جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو وہ فتنہ ختم ہو گیا، وہ فتنہ دب گیا۔ تو اللہ کہتا ہے وہاں تک لڑو کہ یہاں تک کہ وہ قتل ہو جائیں اور فتنہ ختم ہو جائے، اور یہاں تک اگر پاسبل ہو تو وہ ہتھیار ڈال دیں۔ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو تب بھی فتنہ ختم ہو گیا، تو تب جو ہے وہاں تک ان سے لڑو اور اللہ کے دین کے لیے ہو جاؤ، اور اللہ کے دین پہ کاربند ہو جاؤ۔ پس اگر وہ باز آ جائیں تو نہیں زیادتی سوائے ظالموں کے، اگر وہ باز آ جائیں تو پھر زیادتی نہیں کریں آپ
سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں، اور ظالم وہ لوگ ہیں جو فتنہ کر رہے ہیں۔ ایسی بھی سچویشن ممکن ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، لیکن وہ کسی اور فتنے کی وجہ سے ہتھیار ڈال رہے ہوں، کسی اور اسٹریٹجی میں ہوں، تو اگر وہ ایسی بات ہے تو وہ ظالم ہے، پھر تم ان سے لڑو اور فتنہ ختم کرو۔ حرمت والا مہینہ بدل ہے حرمت والے مہینے کا، حرمت جس کے منع کیا گیا، جسے روکا گیا ہے۔ حرمت والا مہینہ بدل ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمتوں کا بدلہ ہے۔ 4 مہینے ہیں حرمت کے، وہ آگے ذکر آئے گا، کئی جگہ ذکر ہے۔ بس جس نے تم پر زیادتی کی تو تم اس پر زیادتی کرو، جیسی اس نے زیادتی کی تم پر، تو آپ ان لوگوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر سکتے ہیں جیسا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا۔ اگر انہوں نے آپ کے ساتھ ایک ٹائپ کی زیادتی کی ہے تو بدلے میں آپ اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو۔ یہ نہیں ممکن، یہ اس کی نہیں اجازت کہ اگر کسی نے آپ کے اوپر تلوار چلائی ہے اور آپ کو کھرونچ آ گئی ہے اور آپ کو کٹ پڑ گیا ہے، اس کے بدلے میں آپ اس کی گردن اتار دو۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک جرم جس کی سزا ہاتھ کاٹنا بنتی ہے، اس جرم میں آپ اس کو پھانسی دے دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے آپ کی ٹانگ ضائع کر دی ہے تو آپ اس کی گردن مار دیں۔ تو جیسی لوگوں نے تم پر زیادتی کی تم ویسی ہی زیادتی کر سکتے ہو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے۔ تو تم اگر پرہیزگار رہو گے تو جان لو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب تک تم پرہیزگار رہو گے، جب تم پرہیزگاری سے نکل گئے، اللہ کے احکامات سے نکل گئے، اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں نہ ڈالو ہلاکت میں۔ تو تم اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان مت کرو، اپنے لیے تم جہنم اکٹھی نہ کرو، اپنے لیے تم آخرت کا عذاب اکٹھا نہ کرو۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ تمہارے گناہ، تمہاری کوتاہیاں، تم نے جو خرابیاں کی ہوئی ہیں وہ دھل سکیں، وہ کم ہو سکیں۔ اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو اگر تم اللہ کے ولی، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو تو نیکیاں کرو تاکہ اللہ تمہیں دوست رکھے، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ اگر آپ نے عمرے اور حج کا ارادہ کیا ہے تو اس کو پھر پورا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ارادہ کر لیا تو اب آپ کہیں کہ میں حج پہ چلے گئے۔ ارادے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے سوچ لیا کہ میں نے حج کرنا ہے تو اب آپ کے پاس اس کے لیے نہیں مال اسباب نکل رہا، اور پھر بھی کہیں کہ بھئی میں نے ارادہ کیا۔ ارادہ رکھیں، لیکن ارادہ یہاں پہ جس کا ذکر ہے کہ جب آپ نکل پڑے ہیں، جب آپ کے پاس سامان میسر ہو گیا ہے، آپ کے پاس مال اور وسائل اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ آپ حج کے لیے جائیں اور آپ نکل گئے ہیں، تو پھر اس کے مناسک حج پورے کریں، مناسک عمرہ پورے کریں۔ ٹھیک، تو یہ ارادے سے مراد یہ ہے، اور پورا کرو حج اور عمرہ کے لیے۔ پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے وہ کر دو، اور اگر تمہیں رستے میں روک دیا جائے، وہ روکنا کسی گروہ کی طرف سے، کسی شخص کی طرف سے، کسی حالات کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، یا اگر ہم جس کر رہے ہیں ذکر پڑھ رہے ہیں اس میں کفار مکہ تھے جو حج سے روک دیا گیا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کو حج سے روکا تھا۔ پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اس کو پیش کرو، یعنی کہ اس کو قربان کر دو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ تب تک سر نہیں منڈوانے جب تک قربانی جو آپ نے کی ہے اس کا گوشت بانٹ نہ لو، آپ اس سے فارغ نہ ہو جاؤ، آپ کا سارا جو طریقہ ہے اس کے مطابق آپ کا گوشت قربانی کا بٹ جائے، تب آپ اپنا سر منڈوا سکتے ہو، اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ پھر جو کوئی بیمار ہو تم میں سے، یا اس کے سر میں درد ہو، تو وہ بدلہ دے روزے سے یا صدقے سے یا قربانی سے۔ تو بال منڈوانے میں اگر کوئی پرابلم ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، تو وہ اس کے بدلے میں
یا تو وہ روزہ رکھے گا یا صدقہ دے گا یا پھر اور ایک کوئی قربانی دے گا۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرے کو ملا کر، تو اسے جو قربانی میسر آئے دے دے، پھر جو نہ پائے تو وہ روزے رکھ لے 3 دن کے حج کے ایام میں، اور 7 جب تم واپس آ جاؤ۔ تو جب امن، کسی نے آپ کو روکا نہیں ہے، آپ نے حج کا ارادے کے لیے نکلے ہیں اور آپ نے امن کے ساتھ حج کر لیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو قربانی اس کے پاس ہے، میسر ہے، وہ قربانی پیش کرے، یعنی کہ وہ قربانی دے۔ بکرا ہے یا پھر وہ کوئی گائے ہے یا اونٹ ہے، یا جو قربانی اس کو اویلیبل ہے، جو کہ قربانیاں جائز ہیں ان میں سے حج کے لیے، عید کے لیے، تو وہ قربانی اللہ کے سامنے پیش کرے۔ تو اگر جو کچھ نہ پائے، اگر کوئی ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ اس کے پاس قربانی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور وہ حج کر رہا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ 10 روزے رکھے گا، 3 روزے وہ رکھے گا وہیں پہ جب وہ مسجد حرام یعنی کہ حرم کے آس پاس موجود ہے، اسی میں حرم میں موجود ہے، مسجد حرام میں موجود ہے، اور 7 روزے رکھے گا جب وہ اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے، بشرطیہ اس کا گھر حرم سے باہر ہو، نہیں تو وہ ادھر ہی سارے روزے رکھ سکتا ہے۔ اگر وہیں پہ رہتا ہے تو 10 روزے وہیں رکھے گا، ادروائز وہ 7 روزے گھر جا کے رکھے گا۔ اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یہ مناسک حج ہیں، آپ کو ان کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ حج کے لیے نکلتے ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں اور مناسک حج آپ پورے نہیں کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو آپ اللہ کے عذاب کو دعوت مت دیں اور مناسک حج صحیح طریقے سے ادا کریں جو قرآن آپ کو کہتا ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، پس جس نے اس میں حج لازم کر لیا تو وہ بے پردہ نہ ہو، نہ گالی دے، نہ جھگڑا کرے حج میں۔ تو جو حج کے لیے جائے، نکلے، احرام باندھ لے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ بے پردہ نہ ہو، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی بے پردہ نہیں ہو سکتا، اور نہ وہ گالی گلوچ کرے، نہ وہ برے طریقے سے گفتگو کرے، اور نہ وہ کوئی لڑائی جھگڑا کرے۔ یہ چیزیں حج کے اندر منع ہیں۔ یہ تمیز میں آتی ہے کہ آپ نے حج کو کس طرح پرفارم کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے اور آپ لوگوں سے لڑتے جھگڑتے پھر رہے ہیں، آپ لوگوں کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، آپ بے پردگیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ویسے بھی منع ہیں، 2 چیزیں کم از کم، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا تو ویسے بھی منع ہے، لیکن ان دنوں میں اس کو مناسک حج میں ڈال دیا گیا۔ اگر آپ لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور گالی گلوچ کرتے ہیں تو آپ کا حج نہیں ہوتا۔ اور جو تم میں سے نیکی کرے اللہ اسے جانتا ہے، اور تم زاد راہ لے لیا کرو۔ اور تم جو خود سے گالی گلوچ کرنے والا سین بنتا تھا لیکن تم نے نہیں دی، اور کوئی لڑائی جھگڑا ڈیو ہو گیا تھا یا بنتا تھا تم نے نہیں کیا، تو وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں اس کا ایکسٹرا ثواب دے گا، ایک تو معاف کر دینے کا اور دوسرا مناسک حج پہ قائم رہنے کا اللہ ثواب دے گا۔ تو اللہ جانتا ہے جو تم نیکی کرو گے، اور تم زاد راہ لے لیا کرو، یعنی کہ راہ کے اندر جو تمہیں ضروریات ہوں، جو تمہیں سامان چاہیے سفر کے لیے، وہ تم لے لیا کرو۔ ایسے نہیں ہے کہ تم احرام باندھا اور کوئی چیزیں نہیں لی، کھانے پینے کا سامان نہیں لیا، جیسا سفر ہے اس کے لحاظ سے۔ زیادہ سفر کا مطلب ہے جیسا سفر ہے، اگر آپ بحری جہاز پہ ہیں تو اس کے مطابق زیادہ سفر لے لیں، اگر آپ پیدل جا رہے ہیں، اونٹوں پہ جا رہے ہیں تو اس کے مطابق لے لیں، گاڑیوں پہ جا رہے ہیں تو اس کے مطابق کر لیں، اور اگر آپ جہاز پہ جا رہے ہیں تو اس کے مطابق زیادہ سفر لے لیں۔ زیادہ سفر میں وہ سارا کچھ آ جاتا ہے جو آپ کو آپ کے سفر کے دوران چیزوں کی ضرورت پڑے گی، ایون آج کل اس میں پاسپورٹ بھی آ جائے گا اور ٹکٹ بھی آ جائے گی۔ تو زیادہ سفر لے لیا کرو، پس بے شک بہتر زاد راہ تقویٰ ہے،
یہ اسپیشلی زاد راہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ پر اعتقاد اور اعتماد جو ہے وہ سب سے بہتر زاد راہ ہے۔ تو یہ بیسکلی وہ بیہیویئر ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ پہلے تم مادی ضروریات، مادی سامان، مادی چیزیں اکٹھا کر لیا کرو، اس کے بعد اللہ پہ توکل کیا کرو۔ گھوڑے کو، اونٹ کو کھونٹے سے باندھ کر اللہ پہ توکل کرو، اور دوائی کھا کے اللہ سے شفا کی امید رکھو۔ تو اللہ یہ ہمیں دونوں کام سکھاتا ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ نے بیسکلی یہی ہمیں چیز ٹیچ کی ہے کہ تم پہلے جو تمہیں سمجھ ہے، جو تمہاری عقل کے مطابق زاد راہ ہے، وہ اکٹھا کر لو، اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو۔ اس کے بعد اگر تمہیں کوئی ایسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے جو تمہیں نہیں پتا تھا کہ ضرورت پڑے گی، تو اللہ اس کے اندر ہیلپ آؤٹ کر دے گا۔ تو اللہ پہ توکل کرو۔ تو یہ دونوں چیزیں، مادی دنیا کی اور دنیا کے لحاظ سے چیزوں اکٹھی کر لو، اور حفظان کر لو، کسی بھی چیز کی حفاظت کا بندوبست کر لو، اور اس کے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو جو تمہیں چیزیں چاہیے وہ کر لو۔ اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو۔ اور اے عقل والو، اب یہ اگلا جملہ اے عقل والو بلا وجہ نہیں ہے، یہ عقل والو اب یہ ایک عقل کی ایک بات بتائی گئی ہے، شعور کی ایک بات بتائی گئی ہے، ہمیں ایک تعلیم دی گئی ہے۔ اگر وہ ہم تعلیم پک کر لیتے ہیں، وہ بات عقل کی ہم لے لیتے ہیں، تو اب ہمیں اللہ عقل والے کہہ رہا ہے۔ اگر ہم نہیں تو پھر معاملہ ہو رہا ہے۔ اے عقل والو، مجھ سے ڈرتے رہو، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تجارت کرو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے عقل والو جنہوں نے زاد راہ اکٹھا کر لیا ہے، زاد راہ اکٹھا کرنے کے بعد اللہ پہ تقویٰ کر لیا ہے، اگر تم اس سفر کے اندر جو تم حج کے لیے اور عمرے کے لیے جا رہے ہو، کوئی تجارتی معاہدے، تجارتی کاروباری معاملات کر لو، کوئی چیز یہاں سے لے جاؤ جو تم رستے میں یا وہاں پہ جا کے بیچ سکو، اور وہاں سے کوئی چیز یا رستے سے کوئی چیز لیتے آؤ جو تمہارے یہاں بک جائے، یا کسی بھی قسم کا کوئی کاروباری معاملہ کر سکتے ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ تم کہو کہ میں حج پہ جا رہا ہوں تو میں نے کوئی کاروبار نہیں کرنا، کر لیا کرو اگر تم کر سکتے ہو، اور ڈیفینیٹ وہ جائز ہونا چاہیے، ڈیفینیٹلی وہ ان میں سے نہیں ہونا چاہیے جو کہ منع ہے۔ اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ مجھ سے ڈرتے رہو سے مراد یہ ہے کہ جائز کاروبار ہو، ناجائز کاروبار نہ ہو۔ اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو تو کوئی بری بات نہیں، یعنی کہ تجارت کرو۔ اور جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مسجد حرام کے نزدیک، یعنی کہ مزدلفہ میں، اور اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، اور اگر اس سے پہلے تم ناواقفوں میں سے تھے، آپ نے ان ہدایت کے مطابق اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے جو آپ کو قرآن میں دی گئی ہے، اور قرآن کی روشنی میں جو احادیث آپ کو ملتی ہیں، اس طریقے سے آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے مزدلفہ میں، اور باقی جگہ بھی ڈیفینیٹلی اگر آپ اللہ کو ان باتوں کے علاوہ آپ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اللہ کی وہ تعریفیں کرتے ہیں جو کہ کہیں نہیں درج، تو کوائٹ پاسبل کہ آپ اس میں تعریف کرنے کی بجائے اللہ کی کوئی تصحیح کر بیٹھو، اللہ کے بارے میں کم درجے کے کوئی تعریف کر بیٹھو جو اللہ کی نہیں بنتی۔ تو اس لیے اگر آپ نے اللہ کی تعریف کرنی ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اس کا ماخذ قرآن ہونا چاہیے، اور قرآن کی روشنی میں حدیث ہونا چاہیے۔ تو مزدلفہ میں اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، اور اگر تم اس سے پہلے ناواقفوں میں سے تھے، تو اگر تم پہلے ناواقفوں میں سے تھے اور تمہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کی تعریف کیسے کرتے ہیں، تو اللہ نے تمہیں سکھا دیا ہے اس کتاب کے ذریعے کہ اللہ کی تعریف کیسے کرنی ہے۔ پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹیں، تو پھر جب تم اس مقام سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آ رہے ہیں، تو اللہ سے مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم حج کے مراسم ادا کر چکو
تو اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے۔ مسلمانوں سے پہلے جب عرب حج کیا کرتا، حج پہلے سے چل رہا ہے، تو جب عرب کفار مکہ حج کیا کرتے تھے تو وہ مزدلفہ میں، اور اس کے بعد جب وہ واپس آتے تھے تو وہ اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے، ان کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا کرتے تھے، ایسا بیان کیا کرتے تھے جیسے خدا کی تعریف کی جاتی ہے، جیسے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ ان اپنے باپ دادا کی وہ کوالٹیز بیان کیا کرتے تھے جو ان میں نہیں تھیں، اور وہ پھر ڈیفینیٹلی شرک کرتے تھے، اور اپنے باپ دادا کی ایسی کوالٹیز کا، ایسی باتوں کا ذکر کیا کرتے تھے جو خدا کے لیے مخصوص ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم پہلے حج کیا کرتے تھے کفار کے دور میں، تو تم اپنے باپ دادا کا جس الفاظوں میں ذکر کیا کرتے تھے جو کہ بیسکلی اللہ کے لیے ہونے چاہیے، تو وہ ذکر اب تم اللہ کے لیے کرو گے۔ تو تم حج کے مراسم ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، یا اس سے زیادہ یاد کرو۔ پس کوئی آدمی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور اس کے لیے نہیں ہے آخرت میں کچھ حصہ، تو ایسا مت کرو کہ تم دنیا کی بھلائی مانگ لو۔ اپنی دعاؤں میں، اپنی التجاؤں میں کبھی صرف دنیا مت مانگا کریں۔ اگر آپ اپنی دعاؤں میں، اللہ کے ساتھ گفت و شنید میں اگر آپ دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دنیا ہو سکتا ہے دے دوں، لیکن پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب بھی آپ اللہ سے دعا کریں تو دنیا مانگیں تو ساتھ آخرت بھی ضرور مانگیں، بلکہ آخرت زیادہ مانگیں دنیا سے، کیونکہ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ دنیا تو، یہ زندگی تو ایسے ہی ٹیمپریری سی ہے اور چھوٹی سی ہے اور محدود سی ہے، اصل زندگی تو بعد میں ہے، اس کے لیے بھلائی مانگے۔ اور ان میں سے جو کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور دوزخ سے عذاب بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو اللہ کہتا ہے یہ ہے طریقہ کہ تم دنیا مانگو اور آخرت کی بھلائی مانگو تاکہ تم بری جگہ پر جانے سے بچ جاؤ اور تم اچھی جگہ پر چلے جاؤ، یعنی کہ دوزخ سے پناہ مانگو تاکہ تمہیں دوزخ سے پناہ مل جائے اور جنت میں ٹھکانہ مل جائے۔ تو ایک جو زندگی لافانی ہے، کون بیوقوف ہوگا جو چاہے گا کہ وہ لافانی زندگی جو ہے وہ جہنم میں گزارے، آگ میں گزارے، وہ جنت میں باغوں میں گزارنا چاہے گا۔ تو اس لیے اپنا بھلا سوچو، یہی لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے اس میں آخرت میں، یہی وہی لوگوں کے لیے حصہ ہے آخرت میں جو آخرت مانگتے ہیں، یہی لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے اس میں جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور تم اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں، پھر جو 2 دن میں چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے تاخیر کی اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو اگر تم حج سے جلدی چلے جاؤ گے، مناسک حج پورے ہونے کے بعد اگر تم 10-15 دن میں واپس چلے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی 2-4 مہینے رہ لیتا ہے تو کوئی برا نہیں، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہو، اور ایسے دونوں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اس کی بات تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہے دنیا کی زندگی کے امور میں، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات پر، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اور آیت نمبر 203 تک ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ کی، اس سے آگے ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔